नहर आज भी इसी आबोताब से बह रही थी। बाली नहर के किनारे बैठा था। नहर के दोनों अतराफ दरख्त थे जो लाइन में खड़े थे। यूं लगता था ये सब हाथ बांधे किसी दरबारी की तरह खड़े हैं। ये दरबार के फैसलों को सुनते तो हैं लेकिन खामोश रहते हैं, या फिर तमाशाइयों की तरह खड़े हैं जो कभी बच्चों को नहर में नहाते, खेलते, तैरते हुए देखकर तालियां बजाते हैं। दरख्तों की शाखें हिल हिल कर नाचती हैं और पत्ते हवा के सुरों में इजाफा करते हैं। इस गांव का बच्चा बच्चा तैराकी जानता है, लिहाजा नहर का इस गांव के लोगों के साथ गहरा रिश्ता है। बाली को याद आया, पीनो भी अपनी माँ के साथ नहर पे कपड़े धोने आती थी। इसे अचानक एक खौफ ने आ लिया। ये नहर जितनी खूबसूरत और सहरज़दा थी, इतनी ही खौफनाक भी थी। न जाने कितने लोगों के जिस्म बगैर रूह के इसमें होंगे। इसने सोचा, मगर नहीं, लोग नहीं औरतें, बल्कि औरतें नहीं कालियाँ। इनमें से ज़्यादातर कालियों की ना तो जिल्द काली होती है और ना दिल, बल्कि यहाँ के बड़े बुजुर्गों सरदारों की जहालत की कालक होती है जो यहाँ मासूम लड़कियों के चेहरों पर डालती है। इनकी आंखों पर लगी जहालत की मैली पट्टी में इनको बहुत से मासूम बेगुनाह औरतें काली दिखाई देती हैं और इनको काली का नाम देकर फिरौन की तरह इनके जिस्मों से रूह को खींचकर अपने खुदा होने का दावा करते हैं। बाली ने इन्हीं ख्यालों में उलझा हुआ था कि पीछे से आवाज़ आई, बाली तुझे सरदार बुला रहा है। नहर के साथ ही कच्ची सड़क थी और इसके साथ ही सरदार का डेरा था, जहां दो कमरों के सामने बरगद का कदीम फैला हुआ दरख्त था। इस डेरे की कोई चार दीवारी नहीं थी। यूं नहर से डेरे पर मौजूद लोग साफ दिखाई देते थे और इर्द गिर्द फैले सरसब्ज खेत और आमों के बागात का मंजर भी वाज़िह नजर आता था। आज पीनों का फैसला था, इसलिए डेरे पर बहुत से लोग मौजूद थे, जिनमें बाली के अब्बा भाई और पीनों के अब्बा भाई रमज़ान खान और ख़ानदान के दीगर बुजुर्ग भी सरदार के साथ बैठे थे। सरदार रंगदार पायों वाली चरपाई पर किसी बादशाह की तरह बैठा हुआ था। इसके सामने एक खूबसूरत हुक्का भी किसी आर्ट का नमूना था। सरदार ने हुक्के में मौजूद धुएं के बादल अपने अंदर उड़ेले और नजरें बाली की तरफ डालते हुए रौब से बोला, हाँ भाई बाली, सुना है बड़ा अकड़ रहा है। तू कह रहा है कि काली को मारने नहीं देगा। बाली ने सरदार की तरफ देखे बगैर कहा। बाली ने आगे से जवाब दिया, काली नहीं है वो, ये इस पर गलत इल्ज़ाम है। पाक है वो, मैं जानता हूँ, वो मेरी बीवी है। सरदार ने गुस्से में आकर बोला, ओए बस, तू फैसला करेगा कि वो काली है या नहीं। सरदार इतने गुस्से से दहाड़ा, रमज़ान खान और बाकी लोग झूठ बोल रहे हैं और समझ ले, तू हमारे कबीले में शुरू से ही काली का फैसला पंचायत ही करती है। ये अल्लाह साईं का कानून है, जो भी गुनाह करे इसे संसार करो। बाबा मुसलमान हैं, हम गैरती मशहूर हैं। तुम क्या चाहते हो, औरतें बगैर नकेल के घूमती रहें? आज अगर हमने इनको सज़ा ना दी तो बेशर्मी बढ़ जाएगी, दुश्मन थू थू करेंगे और बुजुर्गों की रूहें तड़प तड़प कर कब्रों से बाहर निकल आएंगी। बस फैसला हो गया कि वो काली है और सज़ा की मुस्तहिक है। सरदार ने दो टोक फैसला सुनाया, लेकिन मैं इस फैसले को नहीं मानता, बाली ने जवाब दिया, और जो भी मेरी बीवी को मारेगा, मैं क्या, इसे अल्लाह भी नहीं छोड़ेगा। इसने सर पर कुरान रखा हुआ है। अगर तुम कहते हो कि इस कुरान में लिखा है इसको संसार करने का, तो क्या कुरान में अल्लाह ने ये नहीं लिखा होगा कि अगर वो गुनाह करे और बेगुनाह हो, बेगुनाह कत्ल करने वालों को क्या सज़ा होती है? तुम कहते हो कि ये कुरान का फैसला है कि इसे सज़ा दी जाए, और वो कहती है कि मैं बेगुनाह हूँ और मेरा फैसला भी कुरान करेगा। और मुझे यकीन है कि अगर तुम लोगों ने इसके साथ कुछ गलत किया तो इसका फैसला इंशाअल्लाह कुरान करेगा। बाली ने दुख भरे और गुस्से भरे लहजे में सरदार को देख के कहा, बस कर ओए, बड़ा आया मुफ्ती। इसलिए कहता हूँ सही वडा कि गांव में टीवी पर पाबंदी लगाओ।
ورنہ باپ دادوں کی رسمیں اور رواجوں کو یہ نوجوان نسل اپنی بے غیرتی کا نام دے کے قتل کر دے گی۔ ایسا وقت نظر آ رہا ہے جب غیرت کی وجہ سے نہیں، بے غیرتی کی وجہ سے دشمن ہمیں پہچانیں گے، اور میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، سردار نے اکڑ کے کہا۔ رمضان خان نے اپنی بندوق پر ہاتھ رکھتے ہوئے دھمکی بھی دی۔ کیوں رستم خان، تم بلوچ ہونے کا حق ادا نہیں کرو گے یا بالی کی طرح باپ دادا کی پگ رولو گے؟ سردار نے رستم خان یعنی پینو کے بھائی سے سوال کیا تو وہ تھوڑا سا گھبرایا اور باپ کی طرف دیکھا۔ رستم کی بجائے اس کے باپ نے جواب دیا، سائیں آپ کا حکم سر آنکھوں پر، مگر بالی صحیح کہتا ہے، میری دھی بے گناہ ہے۔ سائیں ابھی تو وہ چھوٹی سی ہے، میں اس کی حیا کی قسم کھاتا ہوں، میں قرآن اٹھاتا ہوں کہ وہ بے گناہ ہے، وہ بے گناہ ہے، میرا یقین کریں۔ یہ کہتے ہوئے پینو کے باپ نے سردار کے پاؤں پکڑ لیے اور اپنی آنکھوں کے آنسو سردار کے پاؤں پہ رگڑنا شروع کر دیے۔ شاید اسے رحم آ جائے، لیکن رحم تو شاید اس کی سرداری کے لیے تانا ہوتا۔ اس سردار کی سرداری تو اس کی بے رحمی سے ہی طاقتور ہوتی ہے۔ دشمن پر دھاک بھی بیٹھتی ہے اور اس وقت تو سردار کی شان اور بڑھتی ہے جب دشمن خود کہتا ہے فلاں سردار بڑا رحم ہے، اس سے بچ کر رہو۔ اور سردار نے سوچا یہی لوگ تو ہیں جن کے کندھوں پر چڑھ کر میرا قد اور بڑھتا ہے، چاہے یہ کندھے زندہ لوگوں کے ہوں یا مرے ہوئے کے ہوں، اور پھر جب تک میرے پاؤں اور ان کے سروں پر رہیں گے تب تک یہ زمین کے قریب اور میں آسمان پر رہوں گا۔ اس خیال کے آتے ہی سردار کے دل میں جلتی ہوئی ذرا سی رحم کی چنگاری بھی بے رحمی سے بجھ گئی۔ سردار نے پاؤں سے رستم کے باپ کو خود سے دور کرتے ہوئے فرعونیت سے کہا، رستم اپنے باپ کو مجھ سے دور کر دے، ایسا نہ ہو کہ اس بے غیرتی پر بھی میں اس کو واجب القتل کر دوں۔ سردار نے غصے سے بولا، کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو؟ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی لڑکی کے کالی قرار دینے کے بعد کوئی اس کا وکیل بن کر آیا ہو۔ او بے وقوف انسان، ہوش کے ناخون لے، تجھے بستی میں کون بسنے دے گا؟ بتا تو صحیح، خاندان سے کٹ کر رہ سکتے ہو تم لوگ؟ اللہ بسایا بتا، اپنے بھائی کو، اس کی زنانی کو قتل کر کے اس کو عزت کی پگ پہنائی جائے گی۔ اوے خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو یہ پگ پہنائی جاتی ہے۔ نہیں چاہیے مجھے یہ پگ، بالی زور سے دھڑا، میں اپنی زنانی کو لے کر دور چلا جاؤں گا، تم مت رہنے دو مجھے اس گاؤں میں، دے دو مجھے بے غیرتی کا ٹائٹل۔ بالی اپنے بپھرے ہوئے لہجے میں بول رہا تھا۔ اللہ وسایا نے اپنے چھوٹے بھائی کی سرزنش کی، پاگل ہو گیا ہے تو؟ بکواس بند کر اپنی، تجھے عزت کی پرواہ نہیں، لیکن ہماری عزت کو تو نہ رول۔ میرا تو خیال ہے وڈا سائیں اس بالی کو بھی اس کی زنانی کے ساتھ ہی کالی قبرستان میں دفن کرتے ہیں، یا ایک اور بغیرتوں کا قبرستان کے نام سے قبرستان بنائیں جہاں یہ اور اس جیسے بغیرتوں کو دفن کریں۔ بڑا شوق ہے اس کو بے غیرت ہونے کا، بے غیرت کہیں کا۔ رمضان خان نے نفرت سے بالی کی طرف تھوکا۔ سردار نے بالی کے باپ کی طرف دیکھا، ہاں کیا کہتے ہو؟ پھر فیصلہ کر لو، لڑکی کو خود مارو ورنہ ہمارے حوالے کر دو، ہم خود اپنے طریقے سے اسے زندہ درگور کریں گے، ورنہ جو رمضان کہہ رہا ہے اس پر عمل کیا جائے گا۔ رستم کے باپ تم بھی سن لو۔ سردار نے بالی کے باپ کے بعد اپنا رخ پینو کے باپ کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ پھر پنچایت میں موجود باقی لوگوں سے بھی ان کی رائے لی گئی۔ کس کی جرت تھی جو رمضان اور سائیں وڈا کے خلاف بولتے؟ سب نے ہاتھ اوپر کر کے سردار کے ساتھ کھڑے ہونے کا عندیہ دے دیا۔ میں بھی دیکھتا ہوں کون میری زنانی کو ہاتھ لگاتا ہے۔ بالی نے غصے سے پنچایت میں بیٹھے ہوئے سب لوگوں کی طرف دیکھا اور ڈیرے سے نہر کی طرف چل پڑا۔ سردار نے اللہ وسایا یعنی کہ رستم، رب نواز اور چند عزت کے پگ پہنے ہوئے نوجوانوں کو رکنے کا کہا اور باقی لوگوں کو جانے کا حکم دے دیا۔ پینو کے باپ بالی کے باپ کا سہارا لے کر اٹھ کھڑا ہوا اور نہر کے کنارے پہنچ کر ڈیرے کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے بھائی سے دکھ سے بولا، ادا دیکھو، میری دھی پینو کو قتل کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور میں کتنا بد نصیب ہوں۔ اگر دھی کو بچانے کی کوشش کروں تو پتر سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا۔ ہائے اللہ سائیاں، تم مجھے اٹھا لے۔ پینو کی ماں نے میرے سر پر قرآن رکھا تھا کہ پینو پر ظلم نہ ڈھانے دینا، لیکن میں کیا کر سکتا ہوں؟
بالی کا باپ خود بھی اداس تھا، لیکن وہ پینو کے ساتھ ساتھ بالی کے لیے بھی فکر مند تھا۔ بالی نے گھر آ کر گھڑے سے پانی کو کٹورے میں لیا اور گھٹا گھٹ 3 کٹورے پانی کے پی گیا اور لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے چارپائی پر لیٹ گیا جو کہ بیری کے درخت کے نیچے بچھی تھی۔ پینو کمرے کے دروازے پر کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ بالی کی حالت دیکھ کر سمجھ گئی کہ اس کی زندگی کا فیصلہ بھی باقی لڑکیوں کی طرح سردار نے کر دیا ہے۔ اسے زندگی کے ہارنے سے زیادہ دکھ بالی سے بچھڑنے کا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے قرآن کو چوما جو کہ اس پر لگائے گئے الزام کے بعد اس کے ہاتھ میں ہی رہتا تھا اور اسے وہ اپنے سینے کے ساتھ چپکا کر رہتی تھی۔ ایک ہی بات کہتی تھی، میرا فیصلہ قرآن کرے گا، میرا فیصلہ قرآن کرے گا۔ پینو کی جٹھانی نے بالی کی حالت کو دیکھ لیا اور سمجھ گئی اور پینو کی طرف دیکھتے ہوئے کمر پر ہاتھ رکھ کر بولی، تمہارا فیصلہ قرآن نے نہیں سردار نے کر دیا ہے۔ پرجائی میں بے گناہ ہوں، مجھے مار بھی دیں گے تو مجھے یقین ہے کہ میرا بدلہ یہ قرآن لے گا اور اصل فیصلہ یہی کرے گا۔ دیکھ لینا میرا اللہ سائیں ہر اس شخص کے ساتھ جس نے میرے پاک دامن کو داغدار کیا ہے، مجھے کالی کہا ہے، مجھے رسوا کیا ہے، میرا اللہ سائیں اس سے دنیا میں عبرت کا نشان بنائے گا۔ تھوڑی دیر میں پینو کی ماں روتی پیٹتی آ گئی۔ پینو کو اپنے سینے سے چمٹایا اور روتے ہوئے بولی، ہے میری بد نصیب دھی، تو کیسے نصیب لے کر آئی دنیا میں۔ میری پاک دھی کو کالی کہنے والوں کے اللہ منہ کالے کرے، ہاتھ ٹوٹے ان کے، خدا ان کو غارت کرے۔ ہے میرے کلیجے کو آگ لگانے والوں کو اللہ سائیں دوزخ میں جلائے۔ وہ سینہ پیٹ رہی تھی۔ پھر اچانک پینو کی ماں کو کچھ خیال آیا۔ اس نے پینو کے ہاتھ سے قرآن پاک لیا اور رمضان خان کے گھر کی طرف رخ کیا۔ پینو کی ماں قرآن لے کر رمضان کے گھر پہ پہنچی۔ ادا رمضان، ادا رمضان، تجھے اللہ سائیں کا واسطہ، تجھے اس قرآن کا واسطہ، میری دھی کا فیصلہ واپس لے لے۔ پینو کی ماں نے روٹی کھاتے ہوئے رمضان کی جھولی میں قرآن ڈال دیا۔ رمضان ہڑبڑا گیا اور غصے سے بولا، چری تھی گئی ہے کیا؟ ہاں میں پاگل ہو گئی ہوں، اللہ سائیں کے واسطے تم میری پینو کو کالی نہ کرو۔ پینو کی ماں اب اس کے قدموں میں بیٹھ گئی اور ہاتھ جوڑ کر اس سے اپنی بیٹی کی بھیک مانگنے لگی۔ رمضان خان نے قرآن پاک بیوی کو تھماتے ہوئے رونیت سے پینو کی ماں کو بلایا۔ فیصلہ ہو چکا ہے، آج تک پہلے نہ کالی کی بخشش ہوئی ہے نہ آج ہوگی، اس لیے اپنا وقت اور آنسو ضائع مت کرو۔ تمہاری بیٹی کا مقدر کالی قبرستان ہی ہے اور تجھے پتہ ہے کالیوں کے قبرستان میں قبریں بے نشان ہوتی ہیں۔ پینو کی ماں نے اپنے دوپٹے کو پھیلا کر کہا، تم کو بد دعا ہے، اللہ سائیں تم کو کہیں جگہ نہیں دے گا۔ غیرت کے نام پر ماؤں کے جگر کو کاٹنے والوں، خدا تمہیں عبرت کا نشان بنا دے گا، عبرت کی موت دے گا۔ ارے تم نے اور سردار نے اتنی بے گناہ لڑکیوں کو کالی کر کر ناحق قتل کیا ہے کہ میری بد دعا ہے کہ خدا تمہاری قبروں کا بھی نشان نہ رکھے اور عبرت ناک موت دے۔ دیکھ لینا رمضان خان، جس قرآن کو تو لٹا رہا ہے، اس قرآن کی تم پر مار ہوگی۔